अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान मुहंदी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, आज नहीं कल, कल नहीं बहुत जल्द करते करते बिलाखिर कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का ऐलान हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक अब अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। यहाँ आकर वो कानून का सामना करेंगे और नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सवाल ये है कि 15 माह भाई की हुकूमत रही और तब वापसी मुमकिन क्यों ना हो सकी। अक्टूबर में मतला साफ होने का इंतज़ार किया जा रहा है, अभी भी फौरी तौर पर नहीं आ रहे। ये कहा जा रहा है कि अच्छा मौसम हो जाएगा, अक्टूबर तक हवाओं का रुख बदल जाएगा, फिर लंदन से वापसी होगी। तो यह सब ताख़ीर की वजह है क्या? डर किस बात का है? मकबूलियत में कुछ कमी हुई है इन 15-16 माह में? किन किन बातों से फैसिनेशन है, अब ये कुछ बात है, मुल्क कहाँ जा रहा है, किधर फंसा हुआ है। आप वो जी सितंबर में आ रहे हैं या अक्टूबर में आ रहे हैं, उस पर अब क्या करें? आप बताइए ना कि क्या करें। एक मैं उससे पहले एक आपको बात एक बता दूं, वो जो जज साहब थे ना, मशहूर ज़माना, जिन्होंने ये 3 साल की सज़ा सुनाई है, इनका आपको पता है ना, कल वहाँ से तबादला हो गया। अपनी जो अदालत थी वहाँ से वो जाके एक दूसरी उनको किसी जगह कर दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी थी कि मुझे ख़तरा है, धमकियाँ मिल रही हैं, फैसले के बाद ये है वो है। वो जो उनकी अंग्रेज़ी में एप्लीकेशन है जो चीफ जस्टिस के नाम, उसमें कम से कम 7, 8, 9 मामूली ग्रामर के मिस्टेक। मैंने कल जब पढ़ा तो मैंने कहा ये हालत, आप एक 2 पैराग्राफ का 3 पैराग्राफ का इतनी सी अर्जी तो आप लिख नहीं सकते। मौत और हयात का फैसला आपके हाथ में है, इतने बड़े बड़े फैसले आप कर देते हैं। मैं सिर्फ ये आपको मिसाल दे रहा हूँ कि काबिलियत का लेवल, वो काम उनसे लिया कुछ और जा रहा है या लिया गया था। तो इस तरीके से मामलात हमारे मुल्क में चलते हैं। अब ये जो आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे, फलाना करेंगे, देखिए मरियम, मैं आपसे कहूँ, मसाइल में फंसा हुआ मुल्क, कुछ तो जब हम बैठते हैं, देखिए ना, गाँव में हमारे पंजाब में जब बैठते हैं लोग, उसे कहते हैं, एक पंजाबी का लफ्ज़ है पर्यों। पर्यों इनके सूबे में, ये साफ़ी साहब के सूबे में उसे जिरगा कहते हैं। जब वो आप मुशावरत करते हैं तो कोई कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और फिर आप फैसला करते हैं कि ये भेड़ें गई या ट्रक गया या चोरी हो गई या ये हुआ, तो इसका फैसला क्या करना है। उसमें वहाँ जो आप पर्यों में या जिरगा में बैठते हैं, आप तरफदारी की बात नहीं कर सकते। तरफदारी की आप करेंगे, आपको कान पकड़ के आपको बाहर निकाल देंगे। आपको वो कहते हैं कि वो आप ऐसी बात जो आप लोगों के सामने, अपने जो उनके सामने आप वो कर सकें। नवाज शरीफ का आना जाना बेमानी है। अच्छा, मतलब मानी वाली बात ये है कि मसाइल जो हैं उससे आपने निकालना कैसे है मुल्क को, और उसके लिए आपने एक चीज नापनी है, मापनी है। कोई पैमाना आप क्या रखेंगे? मीटर रखेंगे, गज रखेंगे, लंबाई करेंगे, चौड़ाई करेंगे। जमहूरी माशरों में पैमाना आवाम की राय जानने के लिए क्या है? एक ही चीज है, इंतखाबात से आपको डर लग रहा है, हीले बहाने। अब वो ना कोई करे, कोई वो एक तरफदारी की एक यहाँ पे मश्क शुरू कर दे, उसका तो कोई इलाज है कोई? अगर इलेक्शन आपने नहीं कराने या हीले बहाने से आप भाग रहे हैं, या उस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड आप बना रहे हैं जो बनाई जा चुकी है और बनाई जा रही है, तो नवाज शरीफ का आना जाना फलाना करना, हम उसे क्या कंधों में उठा के फिरते रहे? वो तो इंतखाबी मुहिम लीड करने आ रहे हैं ना नून लीग के मुताबिक। ये बात है, पर वो जो है, जो इस किस्म की इंतखाबी मुहिम कौन सी वो लीड करेंगे? आपने जो अवाम की राय आपने वो जाननी है, अवाम की राय आपने ऐसे जाननी है जैसे ज़ियाउल हक ने जानी थी। ठीक है, आप अगर हिम्मत है, या तो इलेक्शन की बात ना करें, कहें कि ये मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता,
جب تک یہ بجلی اور فلانا اور یہ اور جو ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، جب تک یہ گالیوں کی گونج رہی ہم عوام کے سامنے نہیں آ سکتے. ایک بات ہے، وہ آپ ڈر رہے ہیں انتخابات سے، آپ بھاگ رہے ہیں، ہیلے بہانے آپ بنا رہے ہیں، وہ انتخابی مہم وہ کرنے آ رہے ہیں. او یار خدا کے واسطے، یہ جو آپ نے ماحول یہاں بنا دیا ہے یہ انتخابی ماحول کا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو ماحول بن گیا ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر پھر بھی جو پارٹیز ہیں رجسٹرڈ ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، لیڈران اندر ہیں انہیں رہنے دیں، لیکن باقی لوگ ہیں انہیں کاغذات تو داخل کرنے دیں، پھر ہمت آزمائے نا. وہ جب آپ نہیں کر سکتے تو کون سی آپ انتخابی مہم آپ کہہ رہے ہیں انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ جو آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو انتخابی مہم کو لیڈ کرنے آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے سلمان صاحب، حتمی فیصلہ ہو چکا ہے ان کی واپسی کا کہ نہیں؟ دیکھیں مریم، جو پاکستان کو درپیش صورتحال ہے اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں کہ ملک جو ہے مسائل کی آگ میں جل رہا ہے. اور جمہوری معاشروں کے اندر لیڈرشپ ہوتی ہے جو اس طرح کی صورتحال میں سے ملک کو نکالتی ہے، قوم کے جو مشکلات ہیں ان کا سدباب کرتی ہے. میرا خیال ہے سب سے بڑا خلا تو لیڈرشپ کا ہی خلا ہے کہ بات یہ کہ کوئی ایسی لیڈرشپ تو ہونی چاہیے تھی نا جو ملک کو درپیش صورتحال سے نکال سکے اور لوگ اس کی طرف دیکھ سکیں. اور وہ جو انتخابی فضا کی بات کی جاتی ہے، اصل میں ہم حقائق کی بات نہیں کرتے، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی انتخابات سے خوف ہے، انتخابات سے ڈر ہے. وہ سر یہ کون سی لیڈرشپ ہے جو ان کی مرضی کے بغیر آئی ہے؟ اور آج پاکستان اگر اس نیج پہ کھڑا ہے تو لیڈرشپ کی ناکامی ہے کہ کس کو نہیں موقع ملا. پیپلز پارٹی کو موقع نہیں ملا، مسلم لیگ نون کو نہیں ملا، تحریک انصاف کو نہیں ملا. وہ جو دو پارٹیز کو کہتے تھے چور اور ڈاکو ہیں، جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ بات ہے کہ یہ بات درست ہے کہ آج پاکستان ایک گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے. اس صورتحال سے نکالنے کی ذمہ داری پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ہے؟ اصل ذمہ داری پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی ہے. کیا سیاسی لیڈرشپ ڈیلیور کر پائی ہے؟ یہ جو آج رد عمل آپ کو دیکھنے کو آ رہا ہے، میں ماضی کو چھوڑ دیں، یہاں پر تو پچھلی صدی کے حوالے دیے جاتے ہیں. یہ اسمبلی تو 5 سال گزر گئی نا. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ اس 5 سال میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں نہیں ہیں نا. کس نے ڈیلیور کیا ہے؟ کس نے کیا؟ یہ جو بجلی کے بل ہیں، یہ وہ ماضی کے کل درست کہا گیا کہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے تھے، کس بنیاد پہ کیے تھے، اور آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ یہ جو پیٹرول، بجلی، گیس، یہ سب کچھ ان کے ساتھ مشروط کیا تھا، یہ بھی تو کسی نے کیا تھا. عوام کی حالت بری ہے نا، عوام کی حالت بری ہے تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ساکھ بھی تو متاثر ہوئی ہے. کیا وہ ساکھ بحال ہو سکے گی ان کے آنے سے؟ وہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں اس شخص کے دور میں ایسا پاکستان نہیں تھا. 2017 میں کیا یہ صورتحال تھی؟ ڈالر 100 روپے کا تھا، 70 روپے کا پیٹرول تھا، پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا، مایوسی نہیں تھی، لوگ سڑکوں پہ نہیں تھے، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا. کس نے سازش کی تھی؟ یہ بتائیں نا. بات ہے ہم بیٹھ کے حقائق کو مسخ کرتے ہیں. کس نے سازش کی تھی پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی بریت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جتنے سازش کے کردار تھے قوم نے دیکھ لیے، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا. کیا نکلا تھا اس میں سے؟ کیا وہ پاناما لیکس میں اس کا تو نام نہیں تھا؟ نام جس کا تھا وہ تو آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بات یہ کہ حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے اور ہم جذباتیت طاری نہ کریں. پاکستان اگر آج اس نیٹ پہ کھڑا ہوا ہے تو یہ سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے. اور بڑا خلا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ یہ پاکستانیت کا عمل ہے، یہ شخص دیانتدار ہے. یہ بار نعرے لگانے بڑی بات ہے اور اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ سنائی دے. اس طرح ملک بحرانوں سے دوچار ہوا ہے. بحرانوں سے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ انتخابات ہوں، لیکن انتخابات کے نتائج کون تسلیم نہیں کرتا رہا. 2018 کے الیکشن کے بارے میں کس کو نہیں پتا کہ کیسے ہوا تھا. میں نہیں کچھ کہنا چاہتا کہ بار بار کہ جب تک الیکشن فیئر نہیں ہوگا ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں 100% آزادانہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن یہ جو باری کا بخار چڑھتا ہے نا اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کہا بحرانوں کا حل کس کے پاس ہے؟ نون لیگ کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف صاحب بحران سے نکالیں گے. تو نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا ابھی بھی کنفیوژن برقرار ہے اور کیا ان کی واپسی پھر عدالتی ریلیف سے مشروط ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرے نزدیک یہ کوئی مرکزی ایشو نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. پی ایم ایل این کا ایشو ہو سکتا ہے
کیونکہ ہم کتنی دفعہ سن سکیں ان کی ڈیٹیں، مطلب پچھلے جب سے یہ حکومت آئی، بلکہ اس سے پہلے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، اور حکومت جب یہ آئی ہے پی ڈی ایم کی، اس کے بعد ڈیٹیں ملتی ہیں تو اکتوبر کہا، اکتوبر میں کون سی بات ہے جس سے کہ جو ستمبر میں نہیں ہو سکتی یا اگست میں نہیں ہو سکتی، اور الیکشن تو کوئی نہیں ہو رہا نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، پتہ نہیں کب ہوں گے الیکشن. تو یہ کہنا کہ وہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں، الیکشن دیکھو جب ہوں گے اناؤنس ہو جائے گا اس وقت وہ ہو سکتا ہے. باقی رہا جو یہ بات ہے نا کہ 2017 میں یہ قیمت تھی ڈالر کی، مشرف کے زمانے میں ڈالر اس سے بھی سستا تھا. دیکھیں نا، پیچھے نہ جائیں آپ. اچھا، جس وقت میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا ڈالر 4 روپے 76 پیسے کا ہوا کرتا تھا، 4 روپے 76 پیسے کا ڈالر. اب آپ دیکھ لیں ڈالر کیا ہے. لہذا جتنا آپ پیچھے جائیں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو مسائل ہیں ان کو آپ کس طرح ایڈریس کریں گے. کسی کے پاس سلوشن نہیں ہے اس وقت، جو ہے نہ ہی نیت ہے. کیونکہ میری تو آرگومنٹ، بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے اس مملکت کا، جو اس مملکت کے فیصلے کرتے ہیں، چاہے کوئی لوگ ہوں، سول ہوں یا دوسرے ہوں، ان کا یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اب بن رہا ہے. ان کو جو فکر ہوتی ہے کہ یہ جو پبلک ریزنٹمنٹ شو کر رہی ہے، اور یہ اگر ریزنٹمنٹ ایک موومنٹ کی صورت اختیار کر گئی تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ جب تک دو چیزیں، ایک تو آپ یوٹیلٹیز کی پرائسز، بجلی پیٹرول کی پرائسز کو مینیج کریں، اور اس کے علاوہ جو اسینشل آئٹمز ہیں فوڈ کے، ان کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس ملک کی سچویشن کو سٹیبلائز کر سکیں گے. چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کسی اور کی حکومت ہو، چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کسی کی ہو. بات یہ ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیجئے. ایشو یہ نہیں ہے کہ فلاں لیڈر کب آئے گا اور فلاں کو بیل کب ملے گی. یہ ہم ان غیر ضروری باتوں میں، اب وہ کیا وہ ہے سائفر کا ہی بنا ہوا ہے قصہ. اچھا، یعنی ہم غیر ضروری چیزوں پہ اپنی اسٹیٹ کی انرجیز کو ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوام کے تو اصل ایشوز کچھ اور ہیں، انہیں ایڈریس نہ کیا گیا تو حالات بھی قابو سے باہر ہوں گے اور عوام بھی آپے سے باہر ہوں گے. لیکن صافی صاحب، ہم ڈسکس کریں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے. کیا نواز شریف کی آمد سے نون لیگ کی مقبولیت آپ کو لگتا ہے بحال ہوگی؟ جو 16 ماہ میں وہ کر کے گئے ہیں اور عوام اب انہی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا ہے، تو مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، انہوں نے سیاسی قیمت چکائی ہے. کیا بھرپائی کر پائیں گے نواز شریف صاحب کی واپسی؟ آپ درست فرما رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم حکومت میں شمولیت اور ان کی قیادت میں جو 16 ماہ انہوں نے گزارے ہیں، تو اس بات کا ادراک مسلم لیگ نون کو بھی تھا، اور اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ جو حکومت لی ہے اپنی سیاست کی قیمت ادا کرتے ہوئے لی ہے. تو یہ بات نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ 16 مہینوں میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے حکومت میں رہتے ہوئے، اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی. اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو مسلسل تاخیر کا جو ایک جو سلسلہ ہے، اس کی کئی وجوہات ہے. اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر اس اعلان سے پیچھے بھی ان کی جماعت ہٹ جاتی ہے اور تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے. لیکن اس دفعہ لگتا تو یہی ہے کہ شاید وہ اکتوبر کے مہینے میں شاید ہی آ جائے، اگر حالات اس نہج پہ رہے جس طرح اس وقت ہے کہ فیبروری کے مڈ میں جو انتخابات کی بات ہو رہی ہے، یا مارچ کے آغاز میں جو انتخابات کے آغاز کی بات ہو رہی، انتخابات منعقد ہونے کی جو بات ہو رہی ہے، تو ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ آ جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ فوری طور پر ان کے آنے میں کیا رکاوٹ ہے، یہ بات جاننی یا ڈسکس کرنی بھی ضروری ہے. سب سے بڑی رکاوٹ تو میرے خیال میں ان کے جو مقدمات ہے اور عدالت سے ان کا ڈرنا جو ہے وہ فیکٹر سب سے اہم ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ ایک جو بڑا آئینی ادارہ ہے، حال ہی میں انہوں نے جو پارلیمان کی بنائی ہوئی ایک قانون سازی کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان سے یہی تاثر ہمیں لگا کہ نواز شریف دشمنی ہی کا اس میں ایک عنصر سامنے آیا ہے. تو ایسے حالت میں شاید شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو درست مشورہ دیا کہ بھائی صاحب جان دو کہ ابھی نہ آئیں، کچھ انتظار کرے. اور اکتوبر کا مہینہ بھی شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ جب نئے صاحب آئیں گے
ایک آئینی ادارے کے سربراہ بنیں گے تو ایک مہینہ ان کا بھی انہوں نے طرز عمل کا شاید جائزہ لینا ہوگا. یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر آپ نے آغاز ہی میں کہہ دیا کہ اکتوبر میں لاہور کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے اور لاہوریوں کے ویسے بھی دل مچلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ماضی میں ان کے تلخ تجربہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے دوران رہا ہے. زیادہ کراؤڈ نہیں آیا تھا. تو جب موسم ٹھیک ہوگا اکتوبر کا تو شاید وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ایک بھرپور استقبال ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے انتخابات کے قریب نواز شریف صاحب آئیں گے تو اتنا ہی ان کا ٹیمپو برقرار رہے گا. اور جو شاید ایئرپورٹ پہ اگر ان کی اچھی استقبال ہو گئی تو پھر شعر کے نعرے انتخابات تک ہی وجیں گے اور اس کا وہ فائدہ سیاسی اٹھا سکتے ہیں. یہ تمام صورتحال نون لیگ کے سامنے ہو سکتی ہے. میری کوئی معلومات نہیں ہے, جسٹ میں ایک تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس وقت جو ان کو سب سے بڑی رکاوٹ جو میرے خیال میں انہیں نظر آ رہی ہے وہ عدالتی معاملات ہے اور ایک اعلیٰ منصب پہ فائز شخصیت جن کا جھکاؤ ایک خاص جماعت کی طرف بالکل ایک واضح انداز میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو شاید احتیاط اور حفظ ما تقدم کے طور پہ وہ اپنی آمد کو لیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر اکتوبر سے بھی وہ لیٹ آئیں گے تو وہ اپنا مزید سیاسی نقصان کریں گے. جس طرح 16 مہینوں میں انہوں نے جو ایک نعرہ لگایا تھا کہ ریاست بچانے کے لیے وہ اپنی سیاست قربان کر رہے ہیں, تو اب عدالت سے بچنے کے لیے اگر وہ مزید تاخیر کریں گے اور مقدمات سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اس میں مزید نقصان مسلم لیگ نون کا بھی ہوگا. لیکن بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے صاحب کیونکہ عدالتی فیصلے اگر اور عدالتی ریلیف آڑے آ رہا ہے, اسی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ نون لیگ جلد انتخابات کی حامی نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر نے بھی بلایا تھا ایاز صاحب تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے. پیپلز پارٹی کا بالکل الگ موقف سامنے آیا, وہ کہہ رہی ہمیں 90 روز میں انتخابات چاہیے, لیکن نون لیگ 90 روز میں انتخابات کی حامی نہیں ہے. یہ دونوں کے موقف الگ الگ کیوں دکھائی دے رہے ہیں اس پر مردم شماری کو لے کر؟ وہ ایک گاڑی کے مسافر رہے ہیں اور یہ جو سارا کچھ ہوا ہے پاکستان میں پچھلے 15-16 ماہ میں اور پچھلے سال جو سال کے اوائل میں ہوا تھا, یہ سارے مل کے انہوں نے کیا تھا. تو اس کو چھوڑیں, پارٹیز کو چھوڑیں. میں کسی کی نہ کسی کے پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں, نہ کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. کوئی پاکستان کے لیے اصول تو آپ واضح کریں نا کہ ہم نے آگے کیسے جانا ہے. کچھ تو پرنسپلز ہوں, کچھ فریم ورک تو ہم بنائیں. یہ جو ہے ایک کسی کی میں تنقید گولہ باری کرتا ہوں یا تعریف کرتا ہوں, اس سے یہ جو ہے ہمیں پاکستان کو نکالنا ہے یہاں پہ, اس سے باہر کوئی تو کریں. اگر آپ کے پاس صاف انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ ہے بتا دیں کہ نہیں جی نہیں کہ جی یہ طریقہ ہے. ہم نے افریقہ سے کسی کو بلانا ہے, کسی ایدی امین کو بلانا ہے, فیلڈ مارشل حاجی ایدی امین آئے گا تو وہ ہمارے ٹھیک ہے, ہم مان لیتے. کچھ تو آپ بتائیں. الیکشن کے سوا آپ کے پاس ہے کیا؟ اور یہ جو آپ کر رہے ہیں کوشش, بات سنیں, یا تو پبلک اوپینین پہ امپیکٹ ہو پھر تو ٹھیک ہے, دیکھ لیں. اچھا, یہ جو یہاں پہ بات ہے کہ جی عوام کس کے ساتھ ہے, یہ ہے. جب محمد علی دا گریٹ باکسر, دا گریٹ محمد علی کہتا تھا کہ میں گریٹسٹ آف آل ٹائم ہوں, اس نے اپنی برتری رنگ میں ثابت کی تھی. ایگزیکٹلی. اور جب پہلے بھی بہت مہا چیمپئن تھا, لیکن جب جارج فورمن کو اس نے ڈیفیٹ کیا, جب سارے کہہ رہے تھے ہار جائے گا, تو پھر اس نے کہا مجھے پھر نہ کہنا کہ میں کسی فائٹ میں انڈر ڈاگ ہوں. اس نے ثابت کیا تھا. بھائی جیسے باکسرز کے لیے رنگ ہوتا ہے, سیاست کے لیے الیکشن کا میدان ہے. الیکشن کا میدان میں آپ آئیں. آئین کا تقاضا تھا, سپریم کورٹ کا حکم تھا, پنجاب اور کے پی کے میں کرائیں, آپ نے نہیں کرائیں, ٹھیک ہے وہ ٹل گیا. ابھی ہم ایک اور پہ ہیں. ابھی آپ کو سینسس یاد آ گئی ہے, حلقہ بندیاں یاد آ گئی ہیں, آئین کی تشریحیں یاد آ گئی ہیں, صدر کے دعوت پہ ایک مطلب ہے کہ یہ ایسا معاشرہ ہے کہ ہمارے میں ایک وہ ہوتی ہے نا سیولائزڈ گریس, وہ ایک ہوتا ہے ایک تھوڑا پروپرائٹی. ہمارے میں پروپرائٹی نہیں رہی, ہم میں یہ سینس بھی نہیں رہا
कि कौन सी चीज़ मुनासिब है, कौन सी चीज़ ठीक है, नामुनासिब। आप कह रहे हैं कि हर मसले का हल इंतखाबात हैं, लेकिन या भाई इन हालात में मैं जो नहीं इलेक्शन कह रहा, होगा, मरियम प्लीज, मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर इंतखाबात नहीं हैं तो बता दीजिए क्या फिर है। क्या मुतबादिल क्या है? ठीक है, आप ये तो कह रहे हैं। इसके देखिए, मैं एक मिनट बात सुन ले। तो इसलिए इंतखाबात कब करें? ये जो माहौल बना हुआ है मुल्क में, ये कोई आप यहां पे दिल पे हाथ रख के आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है? खामखा की आप वो एक वो वकालत पकड़ लें, वकालतनामा किसी का, और कहते रहे ऐसे जो यहां पे बन गया। अब मैं सारी तफसील में जाऊंगा तो आपका वो जो है ठीक है, ठीक है, मैं अभी भी कहूंगी ठीक है, क्योंकि फिर वक्त खत्म हो गया, ठीक है, मुझे वो आगे आप बढ़ना है। करेंगी, वो आप कर नहीं सकती, उसकी मुतहम्मल आप हो नहीं सकती। ठीक तो है, ये या कोई सब भाई माहौल वक्त इलेक्शन बहुत का कम है, बनाए, मुझे आगे बढ़ना है। हिम्मत है, आगे करे, आए वहां पे, अवाम को सवाल ये छोड़े। भी है ना कि इंतखाबात के बाद क्या बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, गैस की कीमतें कम हो जाएंगी, जो अशिया ज़रूरी हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रेट्स पर आ जाएंगी। बात हो रही है नई मरदमशुमारी की, सलमान साहब, उसी को इशू बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इसके अगेंस्ट है, नून लीग इसके हक में, ये क्या चल रहा है? देखें, पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं। मरदमशुमारी का फैसला मुश्तरका मफादात की काउंसिल में हुआ। पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद जी, था और मिनिस्टर्स भी मौजूद थे, फेडरल मिनिस्टर्स उनके। उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ और उसके बाद वो उसकी तायीद करते भी नज़र आए। हमें ये देखना है कि ये पीपल्स पार्टी फासला क्यों कर रही है। आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो, आइन की ज़रूरत है। तो जो अभी बात की गई है कि जब पंजाब और पख्तूनख्वा के अंदर थे उस वक्त पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि ये आइन की ज़रूरत है। देखिए, बात यह कि पीपल्स पार्टी के कुछ और इश्यूज सिंध में चल पड़े हैं। वहाँ पर पॉलिटिशियन नहीं, वहाँ पर कुछ करप्ट माफियाज पे ना हाथ पड़ रहा है। अच्छा। और उनके लिंक्स कहाँ तक हैं वो सबको पता है। और वो जो सिंध की गवर्नमेंट भी बनी है ना, उसमें उनकी उस तरह से कॉन्सेंट शामिल नहीं है। और वो कुछ फासला इस वक्त उनका बड़ों के साथ, तो वो अब एक रिएक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक बात की गई है बात दुरुस्त है कि असूल वज़ा होना चाहिए, कोई हल पेश करना चाहिए। ये असूल और वज़ा ये जमहूरी माशरों के अंदर सियासतदान करते हैं। सियासतदान कैसे करते हैं? बैठ के करते हैं, बैठ के मामला तय करते हैं। ये 4 माह पहले की बात है। मुज़ाकरात शुरू हुए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, याद है ना आपको सब कुछ। शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा कि जी हमारे 3 नुकात तय पा गए हैं, असम्बलियाँ भी टूटेंगी, इलेक्शन की तरफ पेशरफ्ती होगी। किस साहब ने कहा था? मैं कहता हूँ अगर वहां पर मसले का सियासी हल निकल रहा था ठीक है, तो मैं आगे की तरफ बढ़ेगा। किस साहब ने कहा था कि नहीं ये 15 दिन के अंदर असम्बलियाँ तोड़े? डिक्टेशन नहीं चलती, सियासी अमल में सियासी तर्ज-ए-अमल ही होता है जो आगे की तरफ लेके जाता है। मैं आज भी समझता हूँ कि जिस तरह के इंतखाबात की बात की जा रही है, ये अगर सियासतदान बैठ के कोई लाइन ड्रा करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। नहीं तो आप इलेक्शन करा के देख लें, जिस तरह माजी के अंदर एक सियासतदान खुद हटता था तो उसे 200 दांते नजर आते थे। आपकी नजर में इस माहौल में भी इलेक्शन हो जाए तो मैं समझता हूँ इस माहौल का इलेक्शन भी आपका हल नहीं है। ये जो लोग सड़कों पे निकले किन की वजह से निकले हैं? ये 5 साल मुझे आगे बढ़ने वक्त कम है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ब्लूम साहब भी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पहले कुछ दिनों पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से उनकी मुलाकात हुई इंतखाबात के हवाले से, और अब निगरान वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है। उनकी पाकिस्तान के इलेक्शन में दिलचस्पी क्या जाहिर करती है? देखिए, कोई नई बात थोड़ी है ये। जो दूसरे ममालिक हैं, बड़ी ताकतें हैं जिनके इलाके में मफादात हैं, वो बहुत सी चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं होते, और भी बड़ी चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, और मुलाकातें वो करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर से तो इसलिए मुलाकात हुई है ना कि नया प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। बाकी जो है वो इलेक्शन में उनका चूँकि इंटरेस्ट होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चले, तो वो इस किस्म के रुझानात को फ़रोग़ देते हैं, क्योंकि जमहूरियत जो है वो उनके पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, और वो समझते हैं कि इससे बेहतर नताज निकल सकेंगे। निकले ना निकले वो दूसरी बात है। तो ऐसी कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि एम्बेसडर्स जो हैं इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो एम्बेसीज़ होती हैं, ख़ासकर जो बड़े मुल्कों की एम्बेसीज़ होती हैं, वो आपकी एक एक चीज़ की रिपोर्ट अपनी हुकूमत को भेजती हैं, एक एक चीज़ की। और उनके पास ये जो बड़े ममालिक हैं जिनकी एम्बेसीज़ बड़ी होती हैं, उनके पास हमारी पॉलिटिक्स की इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फॉलो कर रहे होते। देखिए ना, उनको फॉलो इस तरह होता है कि मीडिया फॉलो करें, अच्छा फिर लोगों से मुलाकात करें और हुकूमत से भी मुलाकात करें, तो उससे आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है और ये रिपोर्टें आपको मिलती हैं। और इसका बेस्ट सबूत ये है
کہ جو امریکہ کے جو ڈاکومنٹس ہیں نا جو آفیشیلی ریلیز ہوئے ہوئے ہیں فارن پالیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اس میں ذرا جو چیزیں پاکستان کے بارے میں ہیں یا انڈیا کے بارے میں ہیں ان کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ ہم ہی لوگ ان کو دیتے ہیں، آسمان سے نہیں آتی، ہم ہی لوگ دیتے ہیں۔ 1958 کا جو مارشل لا لگا تھا اس کی ڈیٹ اس وقت کے ایمبیسڈر کو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 4 دن پہلے کمیونیکیٹ کر دی تھی، لیکن اس نے ایک ڈیٹ دی تھی 8 اکتوبر، لیکن ہوا وہ 7 اکتوبر کو تھا۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے جو ان کی دلچسپی کی ہے۔ سامع صاحب، حلقہ بندیوں کو ایشو بنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اب نوٹیفائی ہو گیا تو اس کی ضرورت ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے ادھر؟ دیکھیں، جہاں تک حلقہ بندیوں کی بات ہے تو اس پہ یہ کوئی آئینی قدغن نہیں ہے، ایک انتظامی ضرورت ہے۔ اگر مشترکہ مفادات کونسل مردم شماری کو گزٹ بھی کرے تو اس کے بعد اگر حلقہ بندیاں نہ بھی ہو تو تب بھی انتخابات بر وقت ہونے چاہیے، کیونکہ 90 روز سے ایک دن بھی آگے جانا آئین کی صریح خلاف ورزی ہے، اور یہ حلقہ بندیاں اگر نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گرچہ ایک کنفیوژن پیدا کر دی گئی تھی، پی ڈی ایم حکومت نے اپنے آخری ایام میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر نئی مردم شماری کی منظوری لی اور پھر محکمہ شماریات سے اس کو گزٹ بھی کروایا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جہاں تک اب اس پہ پیپلز پارٹی کا اعتراض یا پھر دبے لفظوں میں مسلم لیگ نون کا انتخابات کو التوا میں ڈالنے کا موقف، دونوں غلط ہے، اور دونوں جو ہے صرف عوام کے آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پورے پروسیس میں موجود تھی، بلکہ یہ تو مطالبہ ہی سندھ سے آیا تھا۔ سندھ کا سب سے بڑا جو نئی مردم شماری کا مطالبہ پہ تو سب سے زیادہ اصرار پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا تھا۔ ادھر جو نئے مرج قبائلی اضلاع تھے ان سے آواز اٹھ رہی تھی، لیکن ان کی ویسی شنوائی نہیں ہوتی، اس معاملے میں ان کی شنوائی ہو گئی۔ تو اس وقت یہ کیوں نہیں بولے؟ جس طرح سلمان صاحب نے بات کی کہ وزیر اعلیٰ ان کا بیٹے تھے، وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی کے وزراء موجود تھے، یہ سارا جو ہے ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اور اس طرح جب اگر مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈر دبے لفظوں میں 90 دن سے آگے کی باتیں کر رہے ہیں، 15 فروری کا یا مارچ کا یا مڈ اپ مارچ کا، تو وہ بھی قانون کی خلاف ورزی اور آئین کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ یہ جماعتیں جو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش ہے، بلکہ انتخابات میں تاخیر کا جواز انہوں نے خود ہی فراہم کیا ہے۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، جس پر نگران وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس ایک طلب کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ اس بریک کے بعد سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بجلی کے زائد بلوں پر عوام کا غصہ دیکھتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور کل ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے، جہاں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنی سے بریفنگ لی جائے گی اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یا سب نگران وزیر اعظم کوئی حل نکال سکتے ہیں اس کا؟ جو ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہوں اور ان کو ڈگڈگی پہ بلایا گیا ہو، وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم کیوں کہتے ہیں الیکشن؟ اس لیے نہیں الیکشن کہ الیکشن بڑی، جب تک آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت نہ ہو جس کے پیچھے عوامی تائید ہو، آپ یہ ڈیفیکلٹ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ نے ہٹا دیا، آپ نے سب کچھ کر گیا، حالات تو آپ سے کنٹرول نہیں ہوئے نا، حالات آپ کے ہاتھ سے باہر نکل گئے۔ رونا تو یہ ہے، آج اگر یہاں پہ دودھ کی نہریں چل پڑتی تو پھر کس نے ماضی کو یاد کرنا تھا یا کسی اور چیز کو کہنا تھا بھئی یہ ٹھیک ہے؟ پھر تو کسی نے نہیں کہنا تھا الیکشن ہونے چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں آپ سے ہو جو نہیں رہا، ہاتھوں میں وہ بات نہیں ہے، ذہنوں میں وہ سوچ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کام کر رہے ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کام کرنے دیں، جو ایک حکومت آئے، ایک حکمرانی کا ایک فریم ورک آئے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو۔ بجلی کے بل جو ہے یہ کرائسس نہیں، بجلی کے بل ایک سمپٹم ہے جو آپ نے افراتفری ملک میں پھیلا دی ہے، ٹھیک، اس کا ایک شاخسانہ ہے یہ۔
ٹھیک ہے، آپ نے کہا ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے. سلمان صاحب آپ کی نظر میں اس پوزیشن میں ہے نگران وزیر اعظم کے عوام کو ریلیف دے سکیں؟ دیکھیں یہ آپ نگران کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ جو کہا گیا نا کہ ڈگڈگی پہ ناچنے والے حکمران اگر وہ منتخب بھی ہوں تو وہ بھی بعد میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. اور میں نہیں سمجھتا، دیکھیں جس نگران پرائم منسٹر نے یہ اجلاس بلایا ہے، آپ کو پتہ ہے نا 6 روپے تو ان کے دور میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی مجھے کسی نے بریک میں خبر دیا، حالت یہ ہے کہ عوامی رد عمل سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ ملتان کی الیکٹریسٹی کمپنی جو ہے میپکو، اس کا ایک آرڈر جاری ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ اپنی گاڑیوں سے گرین نمبر پلیٹ اتار کر سادہ گاڑی، اور یہ کیوں ہے؟ دیکھیں اگر پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہوتا، منتخب ہوتی، لوگوں کے اعتماد سے آئی ہوتی تو یہ کیفیت نہ بنتی. اور اب وہ کسی اور پہ ڈال دیں کہ جی فلاں کے پاس اختیار تھا یا فلاں کے پاس اختیار تھا. بھئی تم کس مرض کی دعا تھے؟ تو بات یہ کہ یہ رد عمل رکنے والا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ 1 ماہ کے بعد اگر کوئی بڑا ریلیف، اور بڑا ریلیف میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونا چاہیے. بڑا ریلیف یہ ہونا چاہیے کہ اسی بل کے اندر جو 10,000 کا بل ہے اس میں 2,500 کے قریب تو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہے. تو جناب پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر، تو آپ 12 ٹیکس ہیں اس میں، 12 ٹیکس اس پہ ہیں اور گورنمنٹ کے. آپ وہ ٹیکس ختم کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کریں جرت، لیکن جرت نہیں ہوگی اس لیے کہ سب IMF کے معاہدے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب نیچے سے نکل رہی ہوتی ہے چیز تو اس وقت ساری ریلیف دینا ہوتا ہے. سوال یہی ہے نا کہ نگران وزیر اعظم اس پر کیا کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب کیسے اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ کل ہنگامی اجلاس تو بلا لیا ہے نگران وزیر اعظم نے. دیکھیے ہنگامی اجلاس سے تو شاید کچھ نہ ہو سکے، کیونکہ اس میں وہ بریفنگ لیں گے، اور بریفنگ ان لوگوں سے لیں گے جن لوگوں نے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں. لہٰذا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غلط قدم لیا ہے، وہ تو جسٹیفائی کریں گے. اس کے اندر انیشیٹو کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، جو پتہ نہیں ان میں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، لیکن ہمت تبھی ہوگی جب وہ بہت زیادہ با اختیار ہوں گے. تو صاحب اتنا اختیار ہے ان کے پاس کہ وہ عوام کو ریلیف دے سکیں؟ دیکھیے اتفاقاً ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسی حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں، تو مجھے حیرت ہوئی. ہماری جو واپڈا اور آئسکو اور ڈسکو کو چلانے والا جو محکمہ ہے، ان کی جو ایک حکمت عملی ہے یا جو ان کی اسٹریٹجی ہے، اس پہ مجھے اس بات کی انتہائی کہ یہ جو اس وقت بل زیادہ آ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا، جو صاحب بریفنگ دے رہے تھے، کہ 195 روپے ڈالر کے حساب سے ہم نے ٹیرف فکس کیا تھا. آل آف سڈن ڈالر جو ہے 300-320 پہ چلا گیا. اس وجہ سے پرائس ہائیک اتنا زیادہ ہوا ہے. اور دوسری جانب دیکھیں اپنی غلطیوں پہ وہ نہیں دیکھ رہے. اگر آپ کچھ بھی اقدامات کریں، آپ ٹیکسز بھی وڈرال کریں، لائن لاسز آپ کے 40% جو پیدا شدہ بجلی ہے وہ لائنوں میں ہی غائب ہو جاتی ہے. آپ 81 بلین یونٹ پیدا کر رہے ہیں اور پیسے جو آپ وصول کر رہے ہیں وہ کوئی لگ بھگ 29 بلین یونٹ کے پیسے آپ کے آ رہے ہیں. مردان جیسے شہر میں اور شکارپور جیسے شہر میں، تو ہمارے پینل کی رائے ہے جو کچھ بھی کر لیں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، لیکن ہم دعاگو ہیں خدارا اس مسئلے کا کوئی حل نکلے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.